अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मीमन। आज के प्रोग्राम में बात होगी इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के ताज़ा तरीन सर्वे के हवाले से कि मुख्तलिफ इशूज पर हमारी आवाम की क्या सोच है, उस मुल्क का सबसे बड़ा मसला किस चीज को समझते हैं और पोलिटिकली कौन सी पार्टी को दूसरों पर सबकत हासिल है। ये तमाम इशूज आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सुहेल साहब, हमने तो सुना था कि ये जो सर्वे है इसे पार्टी हेड्स को भेजा जाता है। आपने किसी तरीके से ये सर्वे हासिल कर लिया? आपकी कॉपी देख रही हूँ मैं सामने पड़ी हुई। हाँ, मैंने पीपल्स पार्टी का एक दोस्त है, उससे हासिल किया। वैसे तो तहरीक इंसाफ और नून ने भी वादा किया था, लेकिन पहुंचा नहीं, वफा नहीं हुआ वादा। तो गुजारिश ये है कि ये जो सर्वे हैं इनसे बड़ी समझने में चीज़ों को मदद मिलती है। मसलन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? अब मुख्तलिफ मसाइल हैं और इतने मसाइल हैं कि हर एक के बारे में हम यही समझते हैं कि यही सबसे बड़ा मसला है। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक जो अफराते ज़र है और महंगाई है और जो गुर्बत है, ये तीनों टॉप पोजीशंस इसके सर्वे में आई हैं। मसलन 40% अवाम ने कहा है अफराते ज़र सबसे बड़ा मसला है। बेरोज़गारी 20% लोगों ने कहा है कि जनाब बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। गुर्बत 10% लोगों ने कहा है। और हम जिसको सबसे बड़ा मसला आजकल समझते हैं बिजली, लोड शेडिंग, उस पे सिर्फ 12% लोगों ने कहा है कि जी बिजली बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ 12% लोग। ये कहाँ से सर्वे किया है और किस तरह सर्वे हुआ है? क्योंकि मैं इस पे बात करता हूँ। दहशतगर्दी 6% और करप्शन सिर्फ 2%। अब सवाल यह है कि ये क्या सर्वे 100% ठीक है? किसने किया है? कितना सही है? ये तो 100% किसी सर्वे के बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आलमी मायारात हैं सर्वे के बारे में, वो इन्होंने ज़रूर पूरे किए हैं। अगर आप इसकी तफसील पढ़ें कि इन्होंने क्या क्या किया, मसलन 5985 बालिग अफराद जो हैं उनके इन्होंने इंटरव्यूज़ किए या सर्वे में उन्हें शामिल किया। और 50% मर्द थे, 50% औरतें थी। और जिस तरह पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है आबादी के मुताबिक, चारों सूबों में सर्वे किया, फिर उनके अजला में सर्वे किया, फिर यूनियन काउंसिलों की सतह तक जो है वो सर्वे किया। गरीब और अमीर का फ़र्क रखा। 33% शहरी आबादी का सर्वे किया और 67% देही आबादी का सर्वे किया। इससे लगता है कि ये सर्वे काफ़ी हद तक हकीकत के करीब होगा। अब जहाँ तक आपने बात की बिजली की, कि बज़ाहिर तो बिजली बड़ा मसला है, लेकिन जब एक मसला पूछा गया तो लोगों ने गुर्बत, महंगाई और अफराते ज़र को अपना मसला बताया। लेकिन जब बिजली के बारे में अमूमी सवाल पूछा गया, वो भी सर्वे में मौजूद है, तो फिर तकरीबन 96% ने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये सवाल पूछने के मुख्तलिफ सर्वे में अंदाज होते हैं। लेकिन अगर सिंगल मोस्ट इशू पूछा गया तो उन्होंने उसको महंगाई को करार दिया। सब इलेक्शन सामने आ रहे हैं, अवामी नुमाइंदगान को भी फिक्र है कि अगर बिजली ना हुई, लोड शेडिंग हुई, उनके लिए वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। वो बार बार अपनी क़यादत को बताते रहे हैं। इलेक्शन में आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा? मारिया जी, ये बहुत बड़ा मसला होता जा रहा है। आप देखें कि जो इस वक्त अदारा शुमारियात है, जो वफाकी हुकूमत का अदारा है, उसने बताया है कि एक साल में इलाज के अखराजात पर 22% इजाफा हुआ है, कपड़ा 32% उसकी कीमत बढ़ी है, पेट्रोल 29% बढ़ा है, बिजली 19% बढ़ी है और तालीम 25% महंगी हुई है। और स्टैंडर्ड और पुअर, जो बड़ा दुनिया का बड़ा नॉन इकनॉमिक सर्विस का और रेटिंग का अदारा है, और उसके मुताबिक एशियाई जो खिता है उसमें महंगाई का सबसे ज़्यादा बोझ पाकिस्तान पर पड़ा है। अब ये सारी बातें अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा लोगों पर बोझ है और वो फील करते हैं। इसी वजह से सर्वे में ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं। यानी कि अवाम अपने आप को मुआशी तौर पे तो महफूज नहीं फील करते ना पिछले साल के मुताबिक। इस तरह तो वही नज़र आता है सामने। मेरा ये ख्याल है कि इस सर्वे में इस इशू को भी एड्रेस किया गया है। और 48% जो हैं वो कहते हैं कि हम सेफ महसूस नहीं करते। मुआशी तौर पर वो अपने आप को गैर महफूज जो है महसूस करते हैं। और 46% कहते हैं कि नहीं, उनका मुस्तकबिल पिछले साल की निस्बत बेहतर है। और यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है कि जून 2011 में, यानी आप आज से कोई 8-9 महीने पहले जब ये सर्वे हुआ इसी तरह का और यही सवाल पूछा गया, तो उस वक्त सिर्फ 15% लोग ये कह रहे थे
کہ ہمارے مستقبل جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. اب 46% کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی آپٹمزم جو ہے وہ لوگوں میں آئی ہے. یعنی کچھ تو صحیح ہو رہا ہے کہ لوگوں میں تھوڑی امید تو آ رہی ہے. تھوڑی امید آئی ہے. اکنامک حوالے سے پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہے, لیکن سروے یہ کہتا ہے کہ اب لوگوں کے اندر اس حوالے سے ضرور بہتری آئی ہے. جی, اسی پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انتہائی دلچسپ سوال کہ وہ کون سا قومی ادارہ ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے اور اس کی ساکھ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, یہ ہم پوچھیں گے سہیل صاحب سے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق, اور ہم بات کر رہے ہیں IRI کے تازہ ترین سروے کے حوالے سے. بریک پر جانے سے پہلے سہیل صاحب, جیسے غالباً اس سروے میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کون سا ادارہ ہے جس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, کس کی ساکھ بہتر ہوئی ہے, اور بڑا انٹرسٹنگ ریزلٹ ہے اس میں. یہ بڑی دلچسپ سروے ہے. آپ کو پتا ہے جو ادارے ہوتے ہیں, اداروں پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو, ان کی ساکھ اچھی ہو, تو ریاست پر اعتماد ہوتا ہے, ملک پر اعتماد ہوتا ہے, تبھی مایوسی ختم ہوتی ہے. تو مایوسی ابھی ہے, لیکن اس کا مطلب ہے اعتماد آ جائے گا, مایوسی ختم ہوگی. آپ دیکھیں کورٹس پر جو اس وقت لوگوں کا اعتماد کا عالم ہے 84% تک اپروول ریٹ ہے, اور میڈیا پر 81%. تو میں جو اکثر بات کرتا ہوں, آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ جو ہیں یہ معاشرے کو بدلیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایجوکیشن کی تڑپ. تو اسی طرح آپ دیکھیں آرمی کی اپروول 72%, اور پولیس جس کے بارے میں بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی بھی ریٹنگ جو ہے بہت بہتر ہے 44%, جبکہ پہلے کسی زمانے میں پولیس کی ریٹنگ بھی نیچے گر گئی تھی بہت زیادہ. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اداروں پر اعتماد لوگوں کا بڑھ رہا ہے. جیسے آپ نے عدلیہ کی بات کی, ساتھ ہی میڈیا ہے. میڈیا میں آپ کو بھی فیڈ بیک ملتا ہوگا سہیل صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنسنی بہت پھیلاتے ہیں, نیگیٹو خبریں بتاتے ہیں, خوشخبری کبھی نہیں میڈیا نے دی, یہ بھی الزامات لگتے ہیں نا, پھر بھی لوگ ہم پہ بلیو کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ بھئی میڈیا کے بارے میں لوگوں کے تحفظات موجود ہیں, لیکن اب بھی میڈیا کی ساکھ بہترین ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی خبروں پر اعتماد کرتے ہیں. مثلا اسی سروے نے اس کا بھی اندازہ لیا کہ سب سے زیادہ خبروں پر یقین لوگ کس کی خبروں پر یقین کرتے ہیں. مثلا ٹی وی کی خبریں 79% لوگ ان سے حاصل کرتے ہیں اور اپروول دیتے ہیں, اور ان کی ساکھ ہے 83% ان خبروں کی. 79% جو ہے لوگ وہ خبریں حاصل کرتے ہیں ٹی وی سے, اور 83% اس کی ساکھ پر بلیو کرتے ہیں کہ خبریں سچی ہوتی ہیں. اور ریڈیو 7% لوگ حاصل کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی اس کی ساکھ اس سروے رپورٹ کے مطابق 52% ہے. اخبارات اگرچہ لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی اس سروے میں کہا گیا ہے کہ 4% لوگ خبریں اس سے حاصل کرتے ہیں, کیونکہ ٹی وی میں شاید خبریں پہلے آ جاتی ہیں. اور 51% اس کی بھی ساکھ ہے, جو کہ بڑی اچھی اپروول ریٹنگ ہے. اور انٹرنیٹ کی ساکھ بہت بری ہے, 1% لوگ خبریں اس سے حاصل کرتے ہیں, 35% کہتے ہیں کہ ان میں کچھ سچائی ہوتی ہے, 32% کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے تحفظات بھی ہوں گے, لیکن ابھی بھی میڈیا پہ لوگ یقین رکھتے ہیں, اور یہی یقین جو ہے یہ مستقبل میں ہمیں آگے لے کے جائے گا, کیونکہ اس سے شعور آ رہا ہے, اور جب کسی قوم میں شعور آتا ہے تو پھر ہی تبدیلی آتی ہے. سہیل صاحب, لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے پروگرام میں جب بات کی تھی کہ کون سی پارٹی مقبولیت میں آگے ہے, تو اس لاسٹ سروے کے مطابق نون لیگ آگے تھی. اب جو سروے ہے اس کے مطابق کیا ہے, اور کیا سونامی جو ہے اس کو بریک لگ گئی جیسا کہ سمجھا جاتا تھا؟ ماریا جی, یہ اخبارات میں شائع ہو چکا, لیکن جسٹ اس کا تجزیہ کرنے کے لیے, وہ اس سروے کے مطابق جو پی ٹی آئی ہے وہ 37% کے ساتھ پورے ملک میں سب سے آگے ہے. اس سے پیچھے پی ایم ایل این ہے 27%, اس سے پیچھے پیپلز پارٹی ہے 16%, اور پی ایم ایل کیو ہے 2%. اور سندھ میں پیپلز پارٹی 42% کے ساتھ سب سے آگے ہے, اور پنجاب میں نون لیگ 41% کے ساتھ سب سے آگے ہے, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تحریک انصاف سب سے آگے ہے. خیبر پختونخوا میں 49%, 49%, اور بلوچستان میں 35%. تو یہ اعداد و شمار ہیں. اب کیا الیکشن میں بھی یہی اعداد و شمار آئیں گے, یا سیاسی پارٹیاں کور کر لیں گی, محنت کریں گی, لوگوں کی سوچ بدل جائے گی, لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہو جائے گی, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, نون لیگ کوئی بہتر فارمولہ لے آئے گی. تو یہ سارا کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے. تو یہ فروری کے اینڈ تک یہ سروے ہوا تھا,
اس کے بعد اگلا سروے آئے گا تو شاید پھر اعداد و شمار بدل جائیں, کوئی نئی تبدیلی آ جائے. جی سہیل صاحب, اسی پوائنٹ پہ میں بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کی کتنی فیصد عوام میں سمجھتی ہے کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے تازہ ترین سروے کے حوالے سے, جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس وقت پولز میں سب سے زیادہ آگے. سہیل صاحب, انہوں نے اپنے اندر ایک پارٹی الیکشن کرانے کا بھی اعلان کیا ہے, شاید یہ بات بھی ان کے فیور میں گئی ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹیز میں بھی الیکشن ہوں. ماریا جی, ہم یہ جو انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے اعداد و شمار کو استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اعداد و شمار پر کام نہیں کیا جاتا, تحقیق کی بہت کمی ہے. اس لیے جو تحقیق ہو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف تاثرات کی بجائے تھوڑا حقیقت کے قریب, اعداد و شمار کے قریب ہوں. مثلا یہ جو پارٹی الیکشن ہے, آپ کو پتہ ہے ہم تو ہمیشہ اس کی حمایت کرتے رہے ہیں, اور جو 76% لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور صرف 15% نے کہا ہے کہ نہیں, پارٹی الیکشن نہ کروائیں, اس سے نقصان ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک مقبول فیصلہ ہے. اچھا, آپ جمہوریت کے بہت حامی ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. عوام کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے حق میں ہے, اس کی ساکھ بہتر ہوئی ہے اس سروے کے مطابق؟ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اوپر نیچے لوگوں کی رائے جاتی رہتی ہے. ابھی جو اس وقت ہے تقریباً 55% لوگ جو ہیں وہ کم پر امید ہیں, لیس پازیٹیو ہیں. اچھا. اور جو 32% ہیں, 32% لوگ وہ بہت پر امید ہیں. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو 55% لوگ ہیں وہ مایوس ہیں, لیکن میں انہیں کم پر امید کہوں گا. اور کل کو اگر یہی سسٹم میں بہتری آ جائے, ڈیموکریسی بہتر ورکنگ شروع کر دے, تو میرا خیال ہے پھر پورا پاکستان ہی پر امید ہو جائے گا. اچھا, یوتھ فیکٹر جو ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ اس نے حالات بدل دیے ہیں, باہر کے ممالک میں بھی, پاکستان میں بھی اب جس طرح عمران خان انٹروڈیوس کروا رہے یوتھ کو اپیل کرنے کے لیے اپنی ڈفرنٹ جو باتیں ہیں, کیا آپ کو خیال ہے کہ یوتھ ایک اہم کردار اس سروے میں جو یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یوتھ کو رول ملنا چاہیے, تقریباً 82% لوگوں نے کہا کہ یوتھ کو رول ملنا چاہیے, ان کو لیڈرشپ میں لانا چاہیے. پاکستان میں پرابلم یہ ہو گیا کہ یہ جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اس میں نوجوانوں کے لیے, اور ایسے لگتا تھا کہ نوجوانوں کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے, جو امرجنگ مڈل کلاس ہے, اس کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ کانگریس کو دیکھیں انڈیا میں, انہوں نے پورا ایک ینگ کیڈر بنایا ہے, راہول گاندھی نے اس کے لیے پوری محنت کی ہے. اسی طرح آپ لیبر پارٹی لندن کو دیکھیں, ایک ینگ لیبر پارٹی کا پورا کیڈر ہوتا ہے. آپ ینگ ڈیموکریٹس ہیں امریکہ کے اندر. تو ہمیں بھی اب پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یوتھ ونگ نہیں بلکہ پارٹی کے اندر ایک ینگ کیڈر بنانا چاہیے, کیونکہ یوتھ ونگ اور سٹوڈنٹس ونگز جو ہیں یوزلی یہ پھر پرتشدد ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. یہ پارٹی کا کیڈر ہونا چاہیے جو ینگ لوگوں پر مشتمل ہو, جس سے پھر پروموٹ ہو کے آپ آگے آئیں. خاص طور پہ اب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں سہیل صاحب کہ یوتھ بہت اہم کردار ادا کرے, جس میں کچھ پارٹیاں پیچھے ہیں, تحریک انصاف بہت اچھا پرفارم کرے. پی ٹی آئی کے باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ کولیکٹیولی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹیم بنا کے. اب پی ایم ایل این نے بھی دیکھا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہے, ایم کیو ایم بھی بڑی ایکٹیو ہے. پی ایم ایل این کی تو باقاعدہ ٹیم لگتی ہے جو کام کر رہی ہے. ایم کیو ایم خود اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب خود بڑا فیس بک پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹویٹر پہ کیا آ رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ. پیپلز پارٹی بہت شاید انڈیویجولی تو لوگ اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کرتے ہوں گے, لیکن اس دوڑ میں وہ بالکل پیچھے رہ گئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی 70-80s کی پارٹی ہے. بھائی ایکٹیو ہو, موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق آئیں, کمپیوٹر پر, انٹرنیٹ پر آئیں. اس وجہ سے خواتین اس ملک کا 51% سے زیادہ وہ ایک حصہ ہے. کچھ پارٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کیا گیا, پیپلز پارٹی میں کاف لیگ کی لیجسلیٹرز بہت زیادہ آگے, باقی پارٹیز میں بھی اس تناسب سے نظر نہیں آتی خواتین. نہیں, ویسے تو کاف لیگ نے بھی کافی نمائندگی دی تھی پچھلی دفعہ, اور نون لیگ بھی اب کوشش کر رہی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کو آگے لا رہی ہے, اور اس طرح کے اس نے جیسچر دیے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی تو باقاعدہ ان کو امپاور کر رہی ہے, بہت امپورٹنٹ پوزیشنز دی ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی ایک خاتون کو بنایا. تو اس کو توجہ دینی چاہیے, عورتوں کو امپاور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اسکینڈینیویا کی جو اسمبلیز ہیں وہاں پہ 51% سے بھی زیادہ, 68%, 70% عورتیں ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے جو سیولائز ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں امیر آدمی نہیں پارلیمنٹ میں جاتے,
वहाँ मिडिल क्लास जो है वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करती है लोगों की, यानी जैसे लोग होते हैं वैसी ही नुमाइंदगी होती है। यहाँ बदकिस्मती से वैसी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम चला तो अल्टीमेटली वही होगा। अब आप औरतों की नुमाइंदगी की बात कर रही हैं, सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया कि तकरीबन 68% यानी 68% लोगों ने ये कहा है कि ये बड़ी अहम बात है, औरतों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। 28% ने कहा ये बड़ी गैर अहम बात है, औरतों को नुमाइंदगी मिले ना मिले मुल्क को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 70% के करीब लोग हैं उनको अहमियत देनी चाहिए। उनमें 50% तो औरतें ही होंगी और 20% मर्द भी होंगे। अच्छा, आप उम्मीद की बात करते हैं सोहेल साहब, इस कौम को उम्मीद नजर आ रही है? क्या वो समझती है कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है? कोई फ्यूचर उनको ब्राइट नजर आता है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम लो स्टेप पे हैं।